अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मुश्किल कुशा है। हाजत रवा सिर्फ एक अल्लाह है, और जो बंदे अल्लाह के अलावा दूसरे को पुकारते हैं, नबियों को, वलियों को पुकारते हैं, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, शिरक है, बड़ी गुमराही है। इस बात पे आज मैं गुफ्तगू करूँगा किताब व सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक सूरतुल मोमिन आयत नंबर 60 के अंदर फरमाते हैं, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। फरमाया, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करूंगा। अल्लाह पाक हमें कह रहे हैं कि मुसीबत के वक़्त, परेशानी के वक़्त, ज़रूरत के वक़्त, हाजत के वक़्त मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, तुम्हारी मुश्किल को हल करूंगा। और तिरमिज़ी के अंदर रवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नहु मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। तिरमिज़ी और इब्ने माजा के अंदर रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता, अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाते हैं। और इसी तरह तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अबू दाऊद के अंदर हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये रवायत है, लेकिन नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु तिरमिज़ी में बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ही इबादत है। नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है, यानी पुकारना, निदा करना, ये इबादत है। मदद के लिए पुकारना ये इबादत है। और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ये फरमाया कि दुआ ही इबादत है। फिर ये आयत तिलावत की कि तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। और जो मेरी इबादत से मुंह मोड़ता है, तकब्बर करता है, यानी मुझसे दवा नहीं मांगता, किसी और से मांगता है। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती। इबादत का मतलब होता है नमाज भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, सदका खैरात भी इबादत है, दुआ मांगना भी इबादत है, मदद के लिए पुकारना ये इबादत है। और इस जगह इबादत का तर्जुमा क्या होगा कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, कि जो मुझसे दुआ नहीं मांगता, मेरी इबादत से
مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد. تو یہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی. جب کہتے ہیں یا علی مدد تو ہم نے حضرت علی کی عبادت کی. جب کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد فرما تو ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی عبادت کی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہاری درخواست کو قبول کروں گا. اور جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا، مجھے نہیں پکارتا، دوسروں کو پکارتا ہے، میری بات نہیں کرتا، دوسروں کی عبادت کرتا ہے، میری عبادت سے منہ موڑتا ہے، مجھے اگنور کرتا ہے، تو میں ان قریب ذلیل و رسوا کر کے اس کو جہنم میں ڈالوں گا. تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا ہی عبادت ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور جو مجھ سے نہیں مانگتا، کسی اور سے مانگتا ہے، میری عبادت سے منہ موڑتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر کے میں جہنم میں ڈالوں گا. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے، اور غیر سے مانگنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ پاک نے فرما دیا میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ سے مانگنا مسلمان پر اللہ پاک نے یہ لازم کر دیا ہے، اور اس عقیدے کی دہرائی بار بار ایک دن میں تقریباً 27-28 بار اللہ پاک نے اس عقیدے کی، اس بات کی دہرائی کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھیں یا سنن پڑھیں، ہر رکعت کے اندر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورۃ فاتحہ کے بعد کے بغیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم حدیث ہے کہ کوئی نماز نہیں ہوتی جس میں الحمد شریف نہ پڑھی جائے، جس نماز میں یہ نہ کہا جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں ہوتی، وہ عبادت قبول نہیں ہوتی. تو یہ عقیدہ ایاک کا مطلب کیا ہے؟ صرف تیری، ایاک اللہ صرف تیری، نعبد عبادت کرتا ہوں، و ایاک اور صرف تجھ سے، نستعین مدد مانگتا ہوں. سب کی نفی کر دی، صرف اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں. یہ اللہ پاک نے ہر مسلمان پر لازم کر دیا ہے کہ ہر روز کم از کم 27-28 بار یہ فکرہ دہرائے میرے سامنے کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اس بات کو بار بار دن میں تقریباً 27-28 بار دہرائے. تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے بار بار ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں. یہ بار بار ہم پر لازم کر دیا ہے. اب پکارنا، دعا مانگنا یہ عبادت ہے، مدد کے لیے کسی کو پکارنا یہ عبادت ہے. اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. کیا مطلب ہے؟ الہ کا مطلب کیا ہے؟ حاجت روا، رزق دینے والا، مشکل کو حل کرنے والا، شفا دینے والا، پریشانی کو دور کرنے والا. تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو ہم سورۃ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں صرف تو سے مدد مانگتے ہیں، اور کلمہ پڑھا ہے تیرے علاوہ کوئی مشکل کو حل کرنے والا نہیں،
لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا الا اللہ مگر اللہ، مگر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ ہم بار بار کہتے ہیں، یہ مسلمان پہ لاگو ہے، فرض ہے کہنا۔ تو میرے بھائیوں، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سامنے انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملکہ بلقیس یمن سے وہ اپنے لشکر سمیت آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا یمن سے تخت لے کر بیت المقدس لے آئے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا کہ ایک بہت بڑا عفریت، بہت بڑا طاقتور جن نے کہا میں ایک ساتھ میں، ایک گھڑی میں ان کے آنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا اللہ کے فضل سے، اور میں ہوں بھی ایماندار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی اس سے بھی پہلے لا سکتا ہے؟ تو ایک کتاب کا علم جاننے والا شخص، اللہ پاک نے فرمایا کتاب کا علم جاننے والا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ یمن کی طرف دیکھیں اور پھر جہاں چاہیے آپ کو اس طرف دیکھیں، اتنی دیر میں اللہ کے فضل سے میں حاضر کر دوں گا، اللہ کے فضل سے میں حاضر کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آدمی کا نام آصف تھا، اس کے والد کا نام برخیہ تھا۔ یہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے کاتب وحی تھے اور اسم اعظم کا علم جانتے تھے۔ اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے اگر بندہ اس کے ذریعے دعا مانگے تو اللہ فوراً دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ 99 ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے، جب بندہ عقیدے کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ اعتماد کر کے اس نام کے ذریعے اللہ کو پکارتا، اللہ پاک فوراً دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، وہ اسم اعظم کا علم جانتا تھا، تو اس نے یہ کلمات کہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر، تفسیر ابن جریر کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس نے کہا یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد۔ کیا کہا؟ یا الہنا، اے ہمارے الہ یعنی مشکل کشا، ہر چیز کی مشکل کشا، الہ واحد اکیلے مشکل کشا، یعنی صرف تو اکیلا ہی مشکل کشا ہے۔ آگے فرمایا لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، ایتنی بی عرشیہا، اس کا تخت مجھے عطا کر دے۔ اب اس نے پہلے اعتماد کے ساتھ اللہ پہ یقین کرتے ہوئے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، بتایا کہ اللہ تو اکیلا ہی مشکل کشا ہے، میرا بھی مشکل کشا اور ہر چیز کا مشکل کشا۔ یا الہنا و الہ کل شیء، ہر چیز کا مشکل کشا۔ اللہ واحد، واحد کہتے ہیں ایک کو، صرف تو اکیلا مشکل کشا ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، ایتنی بی عرشیہا، اس کا تخت مجھے عطا کر دے۔ اب میرے بھائیو، 12 گارڈ ملکہ بلقیس نے اس کی حفاظت کے لیے رکھے تھے، وہ بڑا قیمتی تخت تھا۔ یوں ہی انہوں نے کلمات کہے، وہ تخت ایسے ہی زمین کے اندر دھنس گیا، اور جس جگہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام چاہتے تھے وہاں سے زمین کھلی اور تخت زمین سے باہر آ گیا۔ تو میرے بھائیو، سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو میرے بھائیو، کیا فرمایا کہ کلمے میں ہم کہتے ہیں لا الہ
الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشکل کشا، حاجت روا، مدد کرنے والا۔ جیسے یوسف علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو جب وہ خود نہیں نکل سکتے تھے، پریشان ہو گئے، تو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں مچھلی چلی گئی، تو اس نے دعا کیا مانگی؟ قرآن میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مجھے جہاں سے نکالنے والا نہیں، میری سختی کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا انت، لا الہ الا کہ کوئی بھی الہ نہیں سوائے اللہ کے، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سارے کلمات میں مدد کے لیے پکارا کون سے لفاظ ہیں؟ الہ۔ الہ کا مطلب مشکل کشا، حاجت روا، رزق دینے والا، نجات دینے والا، شفا دینے والا۔ تو یہاں الہ کا ترجمہ مشکل کشا، کہ اللہ تو ہی مجھے جہاں سے نجات دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں، تو اکیلا ہے۔ کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی ولی کو نہیں پکارا، اپنے سے بڑے بزرگ بڑے نبی کو نہیں پکارا۔ اللہ نے یہ ان کی دعا کو قرآن میں درج کیا، اور اللہ کے رسول فرماتے جو اس کلمات سے دعا کرے گا، کوئی میرا 29 کلمات دعا اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو امت کو کہا اس طرح دعا مانگنی ہے، اس اکیلے مشکل کشا کو پکارنا ہے، واحد، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے، نجات دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں۔ تو اسی بات بار بار تو کہا، صرف تو سے مدد مانگتی ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 64 میں فرمایا، قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں ہر کرب سے، ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو، پھر بھی تم لوگوں کو میرے ساتھ شریک کرتے ہو، تم سمجھتے ہو اور بھی مشکل کشا ہے، اس کے باوجود کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد۔ جب اللہ ہی ہر مشکل کو حل کرتا ہے، تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے، تمہارے کرب کو دور کرتا ہے، پھر بھی شریک کرتے ہو لوگوں کو۔ اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ پاک فرماتے میں تو شارک کے قریب ہوں، دور بھی نہیں ہوں، پکارو گے مانگو گے تو میں تمہاری شارک کے قریب ہوں، اس سے زیادہ قریب بھی کوئی نہیں، اور اللہ سے بڑا ہے بھی کوئی نہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ سے بڑا مسائل کو حل کرنے والا، قوت اور پاور والا، اتنی پاور والا کہ اللہ پاک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت والے دن زمین کو اللہ پاک ایسے مٹھی میں پکڑ کے جھنجھوڑے گا، میں شہنشاہ ہوں، کوئی اور بھی شہنشاہ ہے؟ اللہ پاک اتنے بڑے نظام کو چلانے والے ہیں، کوئی نبی اس نظام کو نہیں جانتا، ولی نہیں جانتا کتنا بڑا نظام ہے یہ۔ اللہ پاک نے کتنے بڑے آسمان بنائے ہیں، ایک آسمان کی دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، ہر آسمان دوسرے آسمان کے میں 500 سال کی مسافت، اس کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر جنت ہے، جنت العدن، جنت الفردوس، جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا تخت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب سورۃ الانعام آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ من کل کرب، ہر تکلیف کو اللہ ہی دور کرتا ہے۔ اب صحیح مسلم شریف میں اور بخاری میں حدیث ہے، اور مسلم احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ یا امام مسلم رحمۃ اللہ باب آنا ہے، باب دواء الکرب، سختی کے وقت کی دعا، مشکل کے وقت کی دوا۔ اس کے نیچے حدیث بیان کرتے ہیں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی، سختی آتی، مشکل آتی، سختی آتی، تو اللہ کو پکارتے ان الفاظ کے ساتھ،
لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. جو بھی دعا کرتے 3 بار کہتے تھے. پھر کہا اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. 3 الفاظ بار کہے کہ اللہ کیا مطلب سختی کے وقت، کرب کے وقت. کرب یہاں بھی کرب کا باب باندھا. قرآن میں بھی من کل کربن، ہر تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے. تو کرب کے وقت، تکلیف کے وقت، مشکل کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کرتے تھے؟ کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے. کہتے لا الہ، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی سختی کو دور کرنے والا الا اللہ، مگر اللہ تو ہے. اے زمینوں آسمانوں کے عرش عظیم کے رب اللہ، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. یہ اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے مشکل کے وقت، سختی کے وقت. خود ہی نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا آزاد بھائی عبداللہ، اپنی حاجات صرف اللہ سے طلب کیا کرو. اپنی حاجات صرف اللہ سے طلب کیا کرو، فریاد فقط اللہ سے کیا کرو. اور آگے فرمایا قلم کی سیاہی خشک ہو چکی ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک نے تقدیر لکھ دی ہے، جو ہونا ہے وہ لکھ دیا ہے. اور آگے فرمایا ساری مخلوق نہ تمہیں نفع دے سکتی نہ نقصان دے سکتی ہے. نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دیتی ہے، دے سکتی ہے. کون دیتا ہے نفع نقصان؟ اللہ. یہ اللہ نے قانون بنا دیا. اپنی حاجت صرف اللہ سے طلب کرنا، فریاد فقط اللہ کے سامنے رکھنا. تو امت کو یہ تربیت دی کہ مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، اسی سے اپنی حاجات پوری کروانی، اسی کو مشکل کے وقت پکارنا ہے. اور کیا ہے؟ ہر چیز کا مشکل کشا اللہ ہے، صرف انسانوں کا نہیں، جنات کا بھی، انسانوں کا، ہر چیز کا. ابن ابی حاتم میں اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. ساری قوم مل کر سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آئی. کہے سلیمان علیہ السلام میدان میں چلو مل کے دعا کرتے ہیں. انہوں نے کہا چلو. جا رہا ہے لشکر کے لشکر. اب اللہ پاک نے وحی بھیجی سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر کہ ایک چمٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے، آسمان کی طرف اس نے پاؤں اٹھائے ہوئے ہیں، وہ دعا مانگ رہی ہے، اللہ کو پکار رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی، بارش ہونے کی ہمیں بھی حاجت ہے، اگر تو نے بارش نہ برسائی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اس چمٹی کی اللہ نے دعا سنی، فوراً ہی بارش شروع ہوگی. حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں واپس چلے جو کسی اور کی دعا کی وجہ سے، ایک ننھی سی مخلوق چمٹی کی دعا کی وجہ سے اللہ پاک نے بارش برسائی ہے. یہ بارش جو ہونے والی ہے یہ ایک ننھی سی مخلوق کی وجہ سے. میرے بھائیو، ہم کتنی وجود رکھتے ہیں، کتنا دماغ ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن وہ جو چمٹی ہے، کیڑی جس کو کہتے ہیں، اتنا چھوٹا سا ساتھ اس میں کتنا چھوٹا سا دماغ ہوگا. اسے پتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا ہے، اور پکارا بھی کن الفاظ سے؟ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی حاجت ہمیں بھی حاجت ہے، اگر تو نے بارش نہ برسائی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اس کیڑی کو پتا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور کن الفاظوں کے ساتھ مانگنا ہے. ایک تو اللہ کو پکارنا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا. آج تو ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو جو غلطی ہوئی، خطا ہوئی کہ اس نے وہ اناج کھا لیا تھا، پھر اس نے جو معافی مانگی تو ان الفاظ سے دعا مانگی تھی. کوئی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دیا تھا، کوئی کہتا ہے عزیر علیہ السلام کا واسطہ دیا تھا، اور کوئی کہتا ہے 5 تن پاک کا وسیلہ دیا تھا، کوئی کہتا ہے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا تھا.
انہیں دعا مانگی تھی، اللہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے اس کے نام کے وسیلے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، پھر دعا قبول ہوئی تھی۔ میرے بھائیو، کسی کا بھی وسیلہ نہیں دیا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، میں نے اپنے بندے کو آدم کو کلمات سکھائے، پھر انہوں نے یہ دعا مانگی۔ آدم علیہ السلام جو دعا مانگی، اللہ نے قرآن بنا دیا، قرآن میں لکھ دی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جس چمٹی نے کہا، اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی حاجت ہمیں بھی ہے، اگر تو نے پانی نہ برسایا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیو، چمٹی کو بھی پتا ہے اور آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ رب سے کن کلمات سے دعا مانگنی ہے۔ وسیلہ کسی کا نہیں، صدقہ کسی کا نہیں دیا۔ نہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، کسی کا وسیلہ نہیں دیا۔ نہ صحابہ دیتے، نہ تابعین دیتے تھے، نہ اولیاء اللہ کسی کا وسیلہ دیتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر 14 تقریباً دعائیں ہیں، کسی میں کسی کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ شرح فقہ اکبر کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی دعا میں کسی کا وسیلہ یا صدقہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور مکروہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت وا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے، اس سے پہلے میں ایک حدیث ذہن میں آ گئی، ترمذی کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محشر کے دن، قیامت والے دن، محشر کے دن جب سارے لوگ میدان میں کھڑے ہوں گے، حساب کتاب شروع ہونے والا ہوگا، تو جہنم سے ایک گردن باہر آئے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھ رہی ہوگی، 2 کان ہوں گے جس سے وہ سن رہی ہوگی، ایک زبان ہوگی جس سے وہ کلام کر رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی مجھے 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ نے مسلط کیا ہے۔ 3 قسم کے آدمیوں پر مسلط کیا ہے۔ ایک متکبر سرکش پر۔ متکبر سرکش کون ہے؟ نہ وہ دین اسلام پہ چل رہا ہے، نہ عیسائیت پر، نہ یہودیت پر، وہ کسی بھی دین پر نہیں چل رہا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس میں اسے سکون لگتا ہے وہ کرتا ہے، اپنی مرضی کرنے والا متکبر سرکش جو پہلے گزرے ہیں، بڑے بڑے فرعون، قارون، حامان، نمرود، یہ بڑے متکبر سرکش تھے، اور ہر دور میں کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا متکبر سرکش، ایسے بندے کو۔ اور دوسرا تصویریں بنانے والا، اللہ کتنا بڑا گناہ ہے، تصویریں بنانے والے کو۔ اور تیسرا جو اس حدیث میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنے والے کو۔ اللہ کے علاوہ غیر کو بھی پکارنے والا جو بندہ ہے، اس کو حساب شروع ہونے سے پہلے جہنم اس کو ایسے جیسے مرغ زمین سے دانہ چنتا ہے ایسے اٹھا کے اپنے اندر لے جائے گی، کیونکہ یہ اتنے بڑے گناہ ہے۔ غیر کو پکارنا، جیسے ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ مدد، تو ہم نے اللہ کی عبادت کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، رسول اللہ کی عبادت کی، علی مدد، علی کی عبادت کی، یا شیخ عبد القادر جیلانی امداد کن مدد کر، تو ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت کی، کیونکہ دعا مانگنا پکارنا عبادت ہے۔ تو ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ ہم نے کلمے میں اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذات دینے والا نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل وقت نہیں پکارنا، پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ نہ دعا میں کسی کو میں شراکت کرنی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک قوم وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کرے گی، وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کرے گی۔ دعا میں حد سے تجاوز کیا ہے؟ دعا میں اضافہ ہے،
جو پہلے اللہ اس کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اضافہ کرے گی وہ امت۔ اب اضافہ کون سا ہے؟ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، آپ کے بعد مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، نماز استسقاء کے لیے، دعائے استسقاء کے لیے سارے اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، جو رسول کے چچا لگتے ہیں، ان کو آگے کی آپ دعا کریں، ہم آمین کہتے ہیں۔ تو آپ ہمارے نزدیک بزرگ ہیں، محترم ہیں، تو آپ دعا کریں۔ عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی۔ اب دیکھو، اگر فوت شدگان سے دعا کرنی جائز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہتے یا رسول اللہ ہماری مدد کریں، بارش برسا دیں، یا کہتے اللہ اپنے نبی کے صدقے بارش برسا دے۔ اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہاں ہے؟ جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے کہاں جاتی ہے؟ جنت میں۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر۔ شہید ہوتا ہے، اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ جنت میں۔ اور پھر وہ روح جو ہے اس بدن میں نہیں رہتی، یہ بدن زمین پہ رہتا ہے۔ وہ روح کہاں جاتی ہے؟ مومنوں کی روح سفید پرندوں کے بدن میں ڈال کر جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہاں رزق دیا جاتا ہے، کھاتی پیتی سیر کرتی ہیں۔ اور مومن کی روح جو ہوتی ہے، شہید کی روح، وہ صبر پرندے کے بدن میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں اور موطا امام مالک کے اندر روایت ہے۔ اور اللہ کے رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روح نکلتی ہے کچھ دیر جتنا اللہ کے منظور قبر کے اندر رہتی ہے، سوال و جواب وغیرہ ہوتے ہیں، پھر روح قیامت تک جنت میں یا جہنم میں چلی جاتی ہے۔ مومن کی جنت میں چلی جاتی ہے، قیامت والے دن دوبارہ وہ روح اس بدن میں ڈال کے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت تک وہ روح اس بدن میں نہیں آ سکتی۔ تو میرے بھائیوں، روح بدن میں آئے گی، نہ جسم بولے گا، دیکھ سکے گا، نہ سن سکے گا۔ اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر اللہ پاک نے سورۃ احقاف آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا، وَمَنْ أَضِلُّ مِمَّن يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑا گمراہ کون بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے؟ اس سے بڑا کوئی گمراہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے مدد کے لیے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک، کیا ہے؟ قیامت تک وہ اس کی دعا کو نہیں سن سکتے۔ اور محترمہ مالک حدیث ہے، قیامت والے دن روح ڈالی جائے گی اس بدن میں۔ تو قرآن میں ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، قیامت تک وہ سن بھی نہیں سکتے، انہیں خبر بھی نہیں ہے کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے۔ قیامت والے دن روح ڈالی جائے گی، پھر وہ سنیں گے۔ جب فوری مرتا ہے، روح نکلتی ہے، پھر جب قبر میں دفن کرتے ہیں اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر وہ سوال و جواب کیے جاتے ہیں۔ اوپر جو ہیں آدمی چل پھر رہے ہیں، اس کے قدموں کی چاپ بھی، جس طرح زندہ بندہ نیچے کمرے میں ہو، اوپر کو چل پھر رہا تو اس کی آواز آتی ہے، یہ سب قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے انہیں۔ اس کو جو مخصوص سزا اس قبر کے اندر ملنی ہے، ملنے کے بعد اس کی روح جنت یا جہنم میں چلی جاتی ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ آئے گی۔ اب فوج ان کا جتنا بھی پکارے، انہیں کوئی خبر نہیں ہے، وہ بول بھی نہیں سکتے، نہ انہیں خبر ہے۔ نیک بندوں کے جسم کو اللہ پاک صحیح سلام رکھتے ہیں، دوسروں کو اس کا جسم گل سڑ یا کیڑے وغیرہ کھاتے ہیں، سب معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شیخ الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ 112 میں لکھتے ہیں کہ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، باجزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مخلوق کا مخلوق سے مدد مانگنا، استغاثہ کرنا، مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈوبنے والا، ایک غرق ہونے والا دوسرے غرق ہونے والے سے مدد مانگے۔ مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود ڈوب رہا ہے، خود مار رہا ہے۔ وہ دوسرے مرنے والا، وہ دوسرے کو مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، وہ تو خود کہتا ہے مجھے بچاؤ، اور جو کہتا ہے مجھے بچاؤ اس کو کہہ رہے ہیں بچاؤ بچاؤ ہمیں بچاؤ۔ تو آگے لکھتے ہیں
کہ ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مخلوق کا مخلوق سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے رہائی طلب کرے. وہ خود نجات حاصل نہیں کر سکتا، وہ تمہیں نجات کیسے دے گا. اس سے آگے لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعا میں کہا کرتے تھے کہ اللہ سب تعریفوں کا مالک حقدار تو ہے، ہر چیز پہ قادر تو ہے. اللہ صرف تو ہی معین و مددگار ہے، صرف تو ہی معین و مددگار ہے. فقط تیرے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں. اللہ تیرے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اور اس کے آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تمام سلف صالحین میں سے کوئی شخص بھی ما فوق القدرت اشیاء سے استغاثہ کرنا، مدد مانگنے کے قائل نہیں تھے، اس کو ناجائز سمجھتے تھے. کوئی بھی سلف صالحین کہتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء اللہ کہتے ہیں 7ویں صدی میں فرما رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، کوئی بھی سلف صالحین میں سے اس چیز کا کوئی بھی قائل نہیں تھا کہ ما فوق القدرت اشیاء سے مدد مانگنے کا قائل نہیں تھا. ما فوق القدرت اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ جس طرح مثال کے طور پہ بیوی ہے گھر میں، کہتے ہیں بیگم صاحب پانی پلا دو، شلوار نالا ڈال دو، کھانا دے دو، میرے پاؤں دبا دو، یا فلاں چیز پکڑا دو، تو یہ بیوی موجود ہے. اگر بیوی گئی ہوئی امریکہ میں، پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، مول سے پاکستان میں ہے، تو وہ کہے بیگم صاحبہ وہ گلاس پانی نہ دیو اور فلانی چیز پکڑا دیو، وہ فلاں چیز پکڑا دو، تو اس کو ما فوق القدرت. اب زندہ سے بھی اس طرح نہیں مانگا جا سکتا، فوت ہو گیا تو اس سے بھی نہیں مانگا جا سکتا. تو میرے بھائیوں، غیر اللہ چاہے وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، اگر وہ موجود ہے تمہارے سامنے، پھر تو یہ سنت ہے اپنے بڑے سے، بزرگ سے، پیر سے دعا منگوانی جائز ہے، سنت ہے، منگوانی چاہیے. عقلی لحاظ سے، نقلی لحاظ سے، ہر لحاظ سے بندے کا ذہن بھی مانتا ہے، دلائل بھی اس پہ موجود ہیں. لیکن اگر وہ فوت ہو گیا ہے یا تم سے بہت زیادہ دور ہے، ما فوق القدرت اشیاء سے سلف صالحین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فتاوی شیخ الاسلام جلد 1 صفحہ 112 میں لکھتے ہیں. تو میرے بھائیوں، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑا گمراہ بندہ ہے، مشرک بندہ ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا شرک کے علاوہ میں ہر گناہ معاف کر سکوں، لیکن شرک کرنے والے کو، میری ذات میں شریک کرنے والے کو میں قطعاً معاف نہیں کروں گا. میرے بھائیوں، اگر مسئلہ صحیح لگے، اچھا لگے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کیا ہے، اس مطلب یہ ہے کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مطلب کہ ہم سارے بھائی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سب جنت میں چلے جائیں، اور جنت میں تب جائیں گے جب ہم نبی کی پیروی کریں گے. نبی نے جو عقیدہ بتلایا ہے، جو دعائیں بتلائی ہیں، اسی مطابق چلیں گے تو ہماری کامیابی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ وہ دعائیں جو اللہ نے بنا کے بھیجی تھیں اپنی امت کے لیے، نبی کو بتلائیں، نبی نے اپنی امت کو بتلائیں. کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کے رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دعا مانگنے اس کے ساتھ مجھے بھی شریک کرنا، میرا صدقہ وسیلہ بھی دے دینا، ایسی بات نہیں ہے. فرمایا یہ دعا مانگا کرو ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ دنیا میں اور آخر میں ہر طرح کی خیر و خوبی عطا فرما، اور آخر میں ہمیں جنت عطا فرما دے. وآخر دعوانا. ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ اگر بات اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کرنا ہے دوسروں تک، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. واٹس ایپ پہ اور اسی طرح فیس بک پہ اس کو شیئر کریں، انشاءاللہ تمہارے لیے بھی صدقہ جاری بنے گا، میرے لیے بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.